हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, ये आज भी एज एक्सपेक्टेड वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुलाकात नहीं कर सके इमरान खान साहब से, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, कंटेम्प्ट फाइल करने का फैसला किया गया है, लेकिन आप लोग के पास अब रास्ता बचा क्या है? देखें, कंटेम्प्ट इज अ कॉमन प्रैक्टिस हमेशा। आप पुराने चीफ मिनिस्टर भी देखें, हमारे एमएनएज, हमारे एमपीएज जो ऑर्डर ऑब्टेन करते रहे हाई कोर्ट से या किसी भी अदालत से मुलाकात नहीं होती तो फिर स्टैंडर्ड एसओपी है कि फिर हम कंटेम्प्ट में जाते हैं। और ऐसी कंटेम्प्ट्स में कई दफ़ा हरियाणा के जो जेलर हैं वो आके पेश भी हो चुके हैं और जो है कंटेम्प्ट में हाई कोर्ट के सामने पेश होने के बावजूद भी फिर कई दफ़ा उन्होंने मुलाकातें नहीं करवाई। तो यस, कंटेम्प्ट तो फाइल होगी। हम तो बार बार कहते हैं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि आइन और कानून के बाउंड में रह के काम करना चाहती है और उसके लिए अदालतें ही एक रास्ता होता है और हम उसको बार बार खटखटाते हैं। और जब आप वहाँ हमें इंसाफ नहीं देते तो फिर पार्टी के जिम्मेदारान ये फैसला करते हैं कि उन्हें पुरअमन आइनी हक जो है एहतजाज का वो एक्सरसाइज दिया जाना चाहिए और दैट्स व्हाट दे डू। तो ये तो अब हुकूमत पंजाब जो है वो खामखाई जजों को वो कर रही है, डिफाई कर रही है और जजेस खामखा उनका हया कर रहे हैं। देखें, एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम आपका हुक्म नहीं मान रहा, आप उसको सैक कर दें, आप आईजी जेल खाना जात को बुलाएं, वजीर जेल खाना जात पंजाब को बुलाएं, उसको यहाँ खड़ा करें। खड़ा करने के बाद उस पर कंटेम्प्ट लगा के दोनों को, एक को नौकरी से फारिग करें, दूसरे को डिस्क्वालीफाई करें। बट डू यू एक्सपेक्ट शेख साहब ऐसा होता हुआ आप देख रहे हैं? मैं तो मुलाकात जड़ियाँ नहीं हो रही, वो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर ये होता हुआ, ये तो मैंने आपको कहा है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या ताकत है उनके पास। वो एक को नौकरी से और दूसरे को सीट से फारिग कर सकते हैं, इतनी ताकत है उनके पास। बट शेख साहब, जो खान साहब ने कहा है कि अदालतों के बाहर अब एहतजाज होगा और आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद भी बाहर मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के, ये बताइएगा कि एमपीएज एमएनएज क्या एक्सपेक्ट किया जाए आने वाले दिनों में? अब वो मुसलसल एक बड़ी तादाद में इकट्ठे होंगे? हमारे एमपी आज मौजूद थे, हमारे एमएनएस भी आज मौजूद थे। मेरे अपने इलाके से जो है वो लोग आए हुए थे, मेरे अपने वालिद एमपी हैं, वो भी वहाँ आज मौजूद थे। तो बिल्कुल खान साहब ये आज नहीं पहले भी कह चुके हैं कई दफ़ा कि आप पटियाला के सामने करने की बजाय आप वहाँ अदालतों को पता चले कि आप अवामी नुमाइंदे हैं, एक एक आदमी 6-6 लाख का, 10-10 लाख का नुमाइंदा है, वो सामने खड़ा है, एहतजाज कर रहा है। किस लिए? मुलाकातों के लिए, केसेस के लिए, सीरान के लिए। तो हो सकता है कि कोई इन दिलों पे कोई जो है वो असर हो जाए उसका। तो बिल्कुल वो जो भी प्लान खान साहब का है, सारी पार्टी पाबंद है उस पर अमल करने की और बड़ी तादाद आपको नजर आएगी वहाँ पे। अली हमजा साहब पंजाब से इसको देखेंगी, जुनैद अकबर साहब यहाँ अपने एमपीएस एमएनएस इधर से भेजेंगे और सुहेल अफरीदी साहब, क्योंकि ये जरा करीब है, दो बाकी सिंध वाले आ जाते हैं बेचारे, बड़ी हिम्मत करते तो हैं। शेख साहब, वज़ीर आला की जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक काबीना तश्कील नहीं दी जाएगी, ये बात क्लियर है? देखें, अभी थोड़ी देर पहले मुझे इत्तला मिली है कि उज़मा बाजी की मुलाकात हुई है और उन्हें खान साहब ने बताया है, एंड आई हैव येट टू कंफर्म फ्रॉम हर, बट अभी खबर यही है कि उन्हें कहा गया है कि सुहेल खान को जो है वो पूरा इख्तियार है अपनी काबीना बना लें। राइट। शेख साहब, बड़ी कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब भी आज लिखते हैं कि बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो एक तो इख्तलाफात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं और जो हालिया जो कन्वेंशंस हुए, जिरगे हुए, उसमें जो लबो लहजा था बिलखसूस वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब का और जुनैद अकबर साहब का, उस हवाले से काफ़ी एक परेशान है क़यादत और उन जिनके नाम सामने है उनमें आपका नाम भी है। तो क्या परेशानी है उस लबो लहजे से? देखें, अंसार अब्बासी साहब के साथ मैं दोबारा कहूँगा, मैंने ट्वीट भी किया, बड़ा एहतराम का रिश्ता है, भाइयों की तरह है। तो मुझे नहीं पता कि वो पार्टी के कौन से ज़राए थे जिन्होंने उनको इस खदशे का इजहार किया, बल्कि बड़े वसूख से बताया कि वो उन्होंने उसको लिख दिया। बात यह है जी कि अली अमीन क्यों परेशान होगा हुकूमत के लिए, क्योंकि अब वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है और वो जो है वज़ीर आला नहीं है, इसलिए परेशान होगा। शिबली साहब का नाम आया है, शिबली साहब क्यों परेशान होंगे? न सिर्फ उन्होंने सेनेट की सीट लूज की, अपनी अपोजिशन लीडरशिप लूज की, 10 साल सजा करा के वो गोशा नशीन हो गए, तो क्या इसलिए परेशान होंगे? मैं क्यों परेशान होऊंगा?
میں کوئی کے پی حکومت کا کوئی حصے دار ہوں کہ یا کوئی میرے اس کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی وہ کوئی میں کوئی وہاں پہ وزیر لگنے جا رہا ہوں جو نہیں حکومت ہوگی تو مجھے تکلیف ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے قائد عمران خان صاحب نے اندر سے بڑا واضح کہہ دیا تھا کہ حکومت جاتی ہے تو جائے, اٹ ڈزنٹ میٹر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر حکومت جاتی ہے. تو جب ہمارا قائد جو ہے ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ دس گورنمنٹ تو کسی کو کیا ٹینشن ہے, تو کوئی بھی پریشان نہیں ہے. پتہ نہیں وہ جو پارٹی ذرائع ہیں ان کو کیوں یہ محسوس ہوا کہ ہم پریشان ہیں. سو جو جارحانہ یہ لہجہ, جو جارحانہ گفتگو کی جائے گی, کوئی بلا خوف کے کی جائے گی چاہے حکومت چلی جائے. میری بات سنیں, یہ جارحانہ جو لہجے میں ابھی آپ جن کی بات کر رہی ہیں 2-3 جلسوں میں, اس سے تو زیادہ سخت لہجے آپ خود اس بات کی گواہ ہیں. اس پارٹی میں لوگ وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہے ہیں. علی امین کی کئی تقریریں جلسوں کی بڑی زیادہ سخت تھیں. اس وقت پریشان کوئی نہیں ہوئے, تو پریشان کس لیے ہونا ہے؟ دیکھیں وہ اپنے صوبے کے چیف منسٹر ہیں, نوجوان, وہ اپنے صوبے کو موبلائز کر رہے ہیں کسی بڑی موبلائزیشن کے لیے, ایسے لگتا ہے, کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی اطلاع ہم تک نہیں پہنچی آفیشلی مرکز کی, تو ورنہ میں آپ کو کنفرم بھی کر دیتا. تو یہ ان کا رائٹ ہے, تو وہ کر سکتے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو اس میں ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جنہوں نے کے پی سے آنا ہے انہوں نے پریشان ہونا ہے. ہمارا تو مرکز کی ذمہ داریاں اور ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو آدمی کھڑا ہے, کوئی بھی, چاہے ورکر ہے چاہے ذمہ دار ہے, کوئی بھی پریشان نہیں ہے. جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ زبیر عمر کی طرح, وہ اسد عمر کی طرح چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں. یا وہ دوسرے جتنے بھی لوگ گئے ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسز کی, جنہوں نے ٹویٹس کیے, جو دوڑتے بھاگتے رہے. صحیح. شیخ صاحب یہ بتائیے گا, کیونکہ گزشتہ روز یہ خبر سامنے آتی ہے, وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب سے کور کمانڈر پشاور کی جو ملاقات ہوئی, یہ جمعے کے روز کی ملاقات کی تصدیق باقاعدہ, اور ذرائع جو سی ایم سیکریٹریٹ کے تھے ان کی جانب سے اس کی تصدیق کی گئی. یہ جمعے کے بعد سے کل تک یہ خفیہ کیوں رکھی گئی یہ ملاقات؟ دیکھیں, اس کی تصدیق میں نے چیف منسٹر سے کرنے کے بعد پریس کو سب سے پہلے میں نے اس کو وہ کیا, بحیثیت مرکزی سیکرٹری انفارمیشن, چیف منسٹر سے کنفرم کرنے کے بعد. سو وی ایشوڈ دیٹ, نمبر 1. نمبر 2, اٹ واز بزنس ایز یوزل. وہاں اس دن 50 ملاقاتیں ہوئی ہوں گی, بہت سے اور افسران آئے, فیڈرل گورنمنٹ کے اور افسران آئے ہوں گے, یہ بھی آئے, انہوں نے آ کے, مطلب کرٹسی کال ہوتی ہے, اور جب کوئی نیا چیف منسٹر آتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, آپ دیکھیں نا, جب علی امین خان بنے چیف منسٹر تو کیا اس وقت کوئی ایسی خبر بنی تھی؟ نہیں بنی تھی. تو اب بندے کیوں اس کے اوپر سوال کریں؟ اور کچھ لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کوئی افسر آ کے انہوں نے شاید پیغام دیا تھا وزیر اعلیٰ کو کہ وہ خود جائیں کور کمانڈر ہاؤس, ایسا بھی کچھ, آپ اس کی بھی تصدیق کریں گے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ سہیل خان سے میری بات ہوئی, نہ انہوں نے مجھے کوئی ایسی بات بتائی, ایسی کوئی بات نہیں. رائٹ. سو یہ اگر وہ کرٹسی ایک کال تھی, اب آ کے انہوں نے ان کو مبارکباد دینے کا جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے, تب تو یہ اگلے دن ہی یا اسی روز ہی بات سامنے آ سکتی تھی پریس ریلیز کے ذریعے. I think Alina, it's a non-issue. دیکھیں, شیخ صاحب, I'll tell you why. یہ why is it becoming an issue. میں آپ کو چاہتی ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے گزشتہ روز میرے پروگرام میں کیا کہا تھا, اور پھر اس کے بعد اس رد عمل دیجیے. جی, تو کیا کل کے روز یا جمعرات کے روز ان کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی؟ نہیں, آج ان کی ایک اور اچھی ملاقات ہو گئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے یہاں پہ منتخب ہونے کے بعد کس طرح سے بیہیو کیا جاتا ہے. انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک چیف منسٹر کے طور پہ جو ہے وہ رکھیں, اور اس کے مطابق جو ان کے شایان شان ہے اس قسم کی وہ گفتگو کریں. تو ملاقات میرا خیال ہے کہ ان کی آج یا کل جب وہ جائیں گے ہو جائے گی. جی سر, رانا صاحب تو کہہ رہے تھے کہ اب ان کو ملاقات کے بعد سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کو کس طرح سے بیہیو کرنا ہے اور سی ایم کی طرح کس طرح سے رہنا ہے. نہیں, اب یہ تو نہیں بتائیں گے نا, اب میں یہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے بیہیو کرنا ہے. دیکھیں, رانا صاحب کی بات تو ٹھیک نہ ہوئی نا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی ملاقات کے نتیجے میں سہیل خان کی ملاقات ہو جائے گی عمران خان صاحب سے, تو پھر تو یہ غلط بات ہوگی, کیونکہ ایسا تو نہیں ہوا. سو اس کا مطلب ہے, دیکھیں, جب ہم سے پوچھا گیا, مجھ سے پہلی دفعہ کل پوچھا گیا ٹی وی پہ ملاقات ہوئی ہے, میں نے کہا جی بالکل ہوئی ہے. چیف منسٹر سے جب پوچھا گیا جی ملاقات ہوئی ہے, کہا بالکل ہوئی ہے. کوئی انہوں نے لہت و لال سے کام نہیں لیا, کوئی انہوں نے چیز نہیں چھپائی, سب کے سامنے رکھ دی. ہاں, رانا صاحب کا دعویٰ جو ہے وہ غلط ہو گیا جو انہوں نے آپ کے چینل میں کیا, آپ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے. سو میں یہ سمجھتا ہوں
یہ ایسے نہیں ہے، رائی کا پہاڑ بنانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کوئی ملاقات ہو آگے چلیں۔ بٹ شیخ صاحب، ایمل ولی صاحب نے بھی یہ بات ریز کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ لوگ سوال وہ کر رہے ہیں کہ جو ون آن ون ملاقات ہوئی، کیا اس کی اجازت بھی لی گئی تھی؟ کیونکہ سہیل صاحب کا اس بات پہ بہت انحصار ہے کہ عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد ہی وہ فیصلے کریں گے، وہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی نہیں گئے تھے۔ تو انہوں نے یہی ایمل صاحب نے تنقید کی کہ بند کمروں میں فیصلے نہ کرنے کی جو حوالے سے بات کی جاتی تھی، میں ان کے الفاظ دہرانا نہیں چاہوں گی جو انہوں نے ٹویٹ میں کہے، تو وہ کیسے، کس حیثیت میں انہوں نے یہ ملاقات کر لی؟ انہوں نے چیف منسٹر کی حیثیت میں یہ ملاقات کی ہے، اور یہ کس حیثیت سے بات کر رہے ہیں؟ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اپنا کے پی میں الیکٹ نہیں ہو سکے اور وہاں جا کے کوئٹہ سے انہوں نے جو ہے وہ دوسری پارٹیوں سے مانگے تانگے کے ووٹوں سے انہوں نے اپنی سیٹ بنائی ہے۔ سو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا جو ہے یہ مقام ہے کہ یہ ہماری پارٹی کے معاملات کے اوپر بات کر سکیں۔ بٹ سر، ان کا سوال آپ نہیں سمجھتے کہ ویلڈ ہے؟ کیونکہ خان صاحب اس پہ آن بورڈ تو نہیں ہوں گے اگر وہ ملاقات کریں۔ میں جو گفتگو کو خان صاحب اور خان صاحب کی فیملی کے بارے میں کرتا رہا ہے، اور ابھی جو اس نے سینٹ کے فلور پہ گفتگو کرنے کے بعد جو اس کے بعد اس نے کیا، ہاں، جب اس کی سیکورٹی واپس 4 سپاہی واپس لیے تھے فیڈرل گورنمنٹ نے، تو کیا اس کے حالات ہوئے؟ اب اس آدمی کو آپ کہہ رہی ہیں کریڈیبل ہے، اس کی بات کا جواب دو، کیا ہو گیا؟ اچھا نہیں، میں سوال، ویسے آپ اس کو رسپونڈ کر دیجئے اس سوال کے حد تک کہ عمران خان صاحب سے تو ملاقات ان کی نہیں ہو سکی، سو عمران خان صاحب سے بنا مشورے کے وہ ملاقات کر رہے تھے، تو وہ ان کی اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے۔ وہاں پہ میں نے کہا کہ کرٹسی کال میں تو آپ ایسے تو کٹ کے نہیں رہ سکتے نا، کرٹسی کال تھی، اس میں کوئی چیز تو نہیں ڈسکس ہوئی، کوئی سیکورٹی ایشو ڈسکس نہیں ہوئے۔ ہاں، بلکہ میری جب بات ہوئی سی ایم سے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بڑا واضح کر دیا کور کمانڈر صاحب پہ کہ میں سیکورٹی کے حوالے سے کوئی بھی بات عمران خان صاحب سے گائیڈنس لینے سے پہلے نہیں کروں گا، نہ کوئی ڈسکشن کروں گا۔ رائٹ۔ شیخ صاحب، پی ٹی آئی کے جو کشمیر سے منحرف اراکین ہیں ان کے خلاف آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ریفرنس دائر کرنے کی طرف اب جایا جائے گا، اور یہ ایک شوکر تو نہیں تھا آپ لوگوں کے لیے؟ آپ کو پتا تھا کہ اس قسم کی موو جو ہے وہ کسی بھی جماعت کو وہ جوائن کر سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ پتا تھا کیونکہ ان کے جو ٹور تھے وہ، اور جو ان کے الیکشن تھے وہ 9 مئی کے بعد سے ہی ہم نظر آ گئے تھے، ہم نے دیکھ لیا تھا کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، بٹ ایک وہ بھرم پتا چل رہا تھا کہ چلو جب تک کہ کلیئر ہو کے تو نہیں جاتے تب تک ہمیں کوئی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ورنہ یہ سب بالکل کباڑی ہیں، اور ان کا ہمیں پتہ لگ گیا تھا 9 مئی کے بعد ہی۔ تو اب اگر یہ چلے ہیں تو ان پہ ایکشن ہو جائے گا، ہم تو اپنی کارروائی پوری کر لیں گے، آگے دیکھیں۔ اوبیسلی یہ جس چیک کو آگے گئے ہیں وہی ان کو پروٹیکشن بھی مل جائے گی وہاں سے، مگر ہم وہاں پورا کے خلاف اپنی کارروائی کریں گے۔ ایک ہی سیاست تو تباہ ہوئی ہے، یہ اپنے بچوں اپنے ہلکے والوں کو منہ نہیں دکھا سکیں گے کبھی، مگر یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کس طریقے سے میری بھگت سے یہ بندر بانٹ کیا ہے۔ 7-8 مہینے بعد الیکشن ہے، ابھی تو وزیر اعظم بن جا، ہم اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کیوں؟ بڑی سمپل بات ہے، کیونکہ 2 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں این او سی دیا جائے تاکہ ہم پاکستان تحریک انصاف حیثیت پارٹی آزاد کشمیر میں کام کر سکیں۔ نون اور پیپلز پارٹی کو این او سی دیا، ہماری جماعت کو این او سی نہیں دیا۔ ہم جب بھی کہتے تھے کہ ہمیں این او سی کیوں نہیں دے رہے، ہم نے لکھا بار بار گورنمنٹ کو، تو انہوں نے آگے سے کہا جی چیف الیکشن کمشنر تعینات نہیں ہے۔ تو 2 سال سے چیف الیکشن کمشنر تعینات نہیں کیا گیا۔ اب اپنا اپوزیشن لیڈر لائیں گے، اپنا وزیر اعظم لائیں گے، دونوں پارٹیاں اپنی مرضی کی مشاورت سے ایک چیف الیکشن کمشنر لائیں گے، اور پھر اس کے تھرو یہ الیکشن کو انجینئر اور ریگ کرنے کی کوشش کریں گے 7-8 مہینے بعد۔ یہ سارا ڈرامہ اس لیے ہو رہا ہے۔ سو الیکشن انجینئر کرنے کی پورا ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ پلان بنایا۔ شیخ صاحب، جاتے جاتے صرف بریفلی یہ بتائیے گا، جو غزہ میں امن فورس کے حوالے سے اور پاکستانی افواج کی شمولیت کے حوالے سے کیا پی ٹی آئی ڈیمانڈ کری؟ آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمان میں بھی یہ پہلے زیر بحث آئے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے؟ دیکھیں، پہلے تو ہمارے لیے یہ بڑا تکلیف دہ امر ہے۔ آج میں نے صبح جو پریس ریلیز ایشو کی ہے اس میں پوچھا ہے حکومت سے کہ ہمیں گریو کنسرنز ہیں کہ ہمیں اسرائیلی میڈیا سے، امریکن میڈیا سے اور پاکستان کے صحافیوں کے ٹویٹس یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ حکومت پاکستان تصدیق کرے کہ کیا ایسے ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے۔ اگر تو نہیں ہونے جا رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور پھر آپ اس کی تردید کریں آفیشلی۔ اگر ہونے جا رہا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، یہ بہت اہم ایشو ہے، اس میں بہت سی جو ہے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں وہاں پہ آن گراؤنڈ، کہ آپ کا رول کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی۔ ہاں،
تو پھر اس لیے آپ کو پارلیمنٹ کو، عوام کو، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو، خصوصاً عمران خان اور ان کی پارٹی کو جو پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو اعتماد میں لینا چاہیے تاکہ اس پہ ایک سیر حاصل بحث ہو سکے اور کوئی اچھی صورت سامنے آ سکے. رائٹ، تھینک یو سو مچ شیخ صاحب، بہت شکریہ. اب آپ کے وقت کی کمی ہے، اسی کے ساتھ ہمیں ایک بریک کی طرف، بٹ تھینک یو فار یور ٹائم. شیخ وقاص اکرم صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف، اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ چونکہ ایک سیدھا جو ہے اس پہ اپلائی ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے کے باوجود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت پنجاب جو ہے وہ ججز کو ڈیفائی کر رہی ہے. ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بھی مطالبہ کیا، سوالات بھی اپنے آگے رکھے ہیں کہ غزہ میں جو امن فورس کے حوالے سے وہ پارلیمنٹ کو، عوام کو، تمام پارٹیز کو بشمول عمران خان کے سب کو آن بورڈ لیا جائے، اعتماد میں لیا جائے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.